नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट इशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 के टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारी में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। जिस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिल्कुल तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कल वाले इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसके वजह से पूरे मुल्क में बेचैनी पाई जा रही है। पूरे मुल्क में PTI के कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है तेजी से? ईशा, पहली बात तो ये कि हम खुद भी इस राह पे एहतजाज हैं। मतलब इमरान खान साहब इस मुल्क के एक पॉपुलर लीडर हैं जी। इमरान खान साहब ने हमें वर्ल्ड कप जीत के दिया है। इमरान खान साहब की इस मुल्क और कौम के लिए समाजी खिदमत हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे कैंसर का हॉस्पिटल बनाया। मतलब इमरान खान साहब की खिदमत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और फिर वो पिछले 25-30 साल से पॉलिटिक्स में, और उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की है आवाम को बेदार करने में। ये जो हमला हुआ है ना कल इमरान खान साहब ने खान साहब पर, उसके बाद बहुत सारे सवालात जो हैं, वैसे तो जब इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उस वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें जो है इग्नोर करनी चाहिए और हतमी उसका इंतज़ार करना चाहिए कि वो उसकी रिपोर्ट क्या आती है। लेकिन ईशा, बहुत सारे सवालात हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब को जाहिर है ये पाकिस्तान है और उन्हें पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो है वो हम झेल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम झेल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिंदगियां खतरे पे लगी होती हैं हमारे लीडर्स की लगी होती हैं। आप देखिए, सानह कारसाज हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, कराची, अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी दी, लेकिन रावलपिंडी में वो ये जंग हार गई, ज़िंदगी और मौत की जंग। दहशतगर्द जीत गए और मोहतरमा हार गई, हम सब हार गए। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल, उसके बाद आप देखिए कि कितनी दहशतगर्दी हुई है जी। अच्छा, इमरान खान साहब को थ्रेट से इन्हें पहले से पता, और इमरान खान साहब 2 करोड़ मरतबा ये बात कर चुके हैं कि मुझे पता है कि मेरी जान को खतरा है वगैरह वगैरह। अच्छा, जो कंटेनर बनाया गया उसको जो चादर लगाएगी, उन्हें पता है भाई आप छत पे खड़े हैं और कंटेनर की चादर जनाब आपने इतनी नाजुक लगाई है कि उसको कोई भी गोली छू के आप तक पहुंच जाएगी। एक तो सबसे पहला सवालिया निशान ये है कि आपने इस पूरी कौम के कायद को खतरे में क्यों डाला। ये इमरान खान साहब से सवाल होना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन हो ना तो उनसे पूछा जाए कि जब आपको थ्रेट से और आपको पता था कि ये हो सकता है तो आपने पूरी क़यादत की जिंदगियां खतरे में क्यों डाल दी, ऐसा कंटेनर क्यों तैयार। मैं हैरान हूं, हमें बताया गया था कि कंटेनर जो है वो बुलेट प्रूफ है, उसमें से गोली नहीं गुजर सकती। तो जहां इमरान खान साहब ने खड़े होना ऊपर, वहां जो मतलब 3.5 फीट की जो दीवार है वो इतनी नाजुक है कि उसमें से गोली गुजर के खान साहब की टांगों में घुस गई, और एक नहीं 3-3 4-4। ये सवालिया निशान है। ये देखना पड़ेगा हमें। अगर ये ड्रामेबाजी नहीं है, अगर रियलिटी है इसमें, खान साहब कोई बाहर टांग लटका के नहीं बैठे थे, उन्होंने टांगे बाहर नहीं लटकाई थी कि उसने हमला किया और सीधी टांग पे आगे गोली लगी है। और दूसरा, चले वो कौन सा स्नाइपर था, उसने निशाना लिया और अल्लाह ना करे सीधी। अच्छा भाई, उसने अगर उसका निशाना खता हुआ या जो भी हुआ, एक बात तो ये, तो वो जो कंटेनर की चादर थी वो इतनी पतली क्यों है कि उसको गोली चीरती हुई खान साहब की टांगों में जा लगी, और एक नहीं 3-3। अच्छा ईशा, ये मुझे अभी तक मैं कंफ्यूज हूं, और पाकिस्तानी कौम को मैं दावा देता हूं कि मेरे आज के सवालात के बाद उन्होंने सोचना है, क्योंकि कल तो मैं भी बड़ा मतलब उस एक सदमे में था, तो समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या बात करें। दूसरा कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, माकूल बात सुनने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। जिस बच्चे ने फायरिंग की है, एक तो अल्लाह करे कि वही हो जिसने स्टेटमेंट दी है, उसके कपड़े बता रहे हैं कि वो नहीं है, थाने में पहुंचते पहुंचते सारा कुछ तब्दील हो गया। जिस बच्चे को पकड़ा गया ना वहां पे, उसकी बेस कोट और है और कपड़े और हैं, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज्यादा है। अच्छा, एक तो वो नहीं है, रटी रटाई बातें, वो सारा कुछ हो रहा है। ये लड़का जो पकड़ा गया है भाई, ये तो बना है कुर्बानी का बकरा। ज़हन में रखिएगा, ये कुर्बानी का बकरा बना है। अगर वो लड़का जिसने वहां फायर किया है, अच्छा वीडियोस जो आई है ना उसमें दिखाया जा सकता है कि अभी उसने फायर किया है, वो समझ लें कि एक जितने भी उसमें हो सकती है गोलियां, 6 थी 8 थी, वो एक राउंड उसने निकाला है। तो उसके बाद पीछे से जो नौजवान आ रहा था रेड शर्ट वाला, अब तो मीडिया में हीरो बन गया, वो आया, उसने पकड़ लिया, और उसके बाद फिर वो अपने घटिया मकासद में कामयाब नहीं हो सका। ईशा, जरा सोचने की बात यह है कि वो बंदा इतने फासले पे था, इतने फासले पे कंटेनर से, और कंटेनर वो जिसे बुलेट प्रूफ करार दिया जा रहा है, वहां से उसने फायरिंग की है उस लड़के ने। अगर इस कहानी को सारी को दुरुस्त मान लिया जाए कि उसने फायर किया, वो इतनी दूर था, उसके फायर वहां तक पहुंच नहीं सकते, और उसने फायर किया और वो लगे जाके कंटेनर की उस दीवार को, उस वाल को जो लोहे की बनी हुई थी, उससे गोलियां निकल के आगे गई। अच्छा, अगर एक है
تو مجھے یہ بتائیے کہ باقی لوگ جو کیسے زخمی ہوئے. ایک بات تو یہ سوالیہ نشان ہے میرا, میں پی ٹی آئی کے کارکنوں سے اور پورے پاکستان کی قوم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے گا, یہ جو ڈرامہ ہے, یہ جو کہانی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا اسی بچے کی فائرنگ سے خان صاحب زخمی ہوئے ہیں, ان کی ٹانگ پہ فائر لگے ہیں؟ اور کیا کنٹینر جو واقعی اس کی چادر اتنی پتلی تھی, اتنی ہلکی لگی تھی کہ اس میں سے بلٹس جو ہیں وہ کراس کر کے اس کو چیرتی ہوئی نکلی اور جا کے ٹانگوں میں لگی ہیں؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے, کیا اسی بچے کی فائرنگ ہے جو پکڑا گیا ہے, اور کیا بچہ وہی ہے؟ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ جس بچے نے فائرنگ کی اور جس کو اس ہیرو نے پکڑ لیا اور اس کے بعد پھر وہ بھاگ نہ پایا, اسی بچے کی فائرنگ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا وہی ہے جس نے عمران خان صاحب پہ اٹیک کیا, جو کہہ رہا ہے کہ ان کے گانے اذان کے وقت ان کا ڈیک لگ جاتا تھا اور میں بڑا آوازار تھا, میں لاہور سے جب نکلے, جو بھی اس نے اسٹیٹمنٹس دی, مجھے سے کوئی غرض نہیں. یہ جج کرنا ہے آپ کی سب سے پہلے تو انویسٹیگیشن ٹیم نے, جو بھی آپ جی آئی ٹی بنا رہے ہیں اس نے جج کرنا ہے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ, اچھا وہی بندہ جو پکڑا گیا اسی کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو جو موقع واردات پر ہوا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس بچے نے فائر کیا, کیا وہی فائر ہیں جو عمران خان صاحب کو جا کے لگے ہیں؟ اگر لگے ہیں تو, اور وہ چادر اتنی باریک تھی کہ اس میں سے گولیاں نکلی اور جا کے خان صاحب کو لگی. عشاء, اب سب سے اہم آج کا جو میرا کویسچن ہے پوری قوم کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. عینی شاہدین بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے جو گارڈز تھے انہوں نے فائرنگ کیا اس کی طرف, جس کی کیجویلٹی ہوئی ہے, جو کارکن جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کو فائر لگے ہیں ان کے. جی اچھا, کوئی پاکستان میں یہ سوال کرے گا کہ جناب ویسے تو انہوں نے, ظاہر ہے خان صاحب کے گارڈ جو انہوں نے جوابی فائر کرنا تھے, تو ان کی فائرنگ کے ساتھ ایک نوجوان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ جو نوجوان تھا نا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس کے کیجویلٹی, اس کے فائر لگے ہیں گارڈز کے. پورے پاکستان میں اس مظلوم آدمی کی کوئی آواز بنے گا یا پھر اسے 1 کروڑ روپیہ دے کے اس کی گھر والوں کو چپ کروا دیا جائے گا؟ عشاء, میں نے کل بھی بات کی تھی, میں آج دوبارہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں. صدف نعیم, اس کا خون بڑا سستا تھا ہمارے ملک میں. اچھا, اس کے گھر والوں کے لیے کروڑ, انہیں اوور آل 2 کروڑ مل گیا ہوگا, 3 کروڑ مل گیا ہوگا, بھائی 5 کروڑ مل گیا ہوگا میکسیمم, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو یہ پتا چلا ہے ابھی تک کہ 1 کروڑ روپیہ دیا وفاقی حکومت نے, 50 لاکھ روپے کا اعلان کیا صوبائی حکومت نے. خان صاحب ان کے گھر گئے ہیں, جو بھی ہوا بھائی اسے مجموعی طور پر 5 کروڑ مل گئے ہوں گے اس کے گھر والوں کو. کیا صدف نعیم کا خون اتنا سستا تھا, سب کو چپ کروا دی انہوں نے, شٹ اپ کال دے دی کہ پیسے میں اتنی طاقت ہے کہ 5 کروڑ نے تمہاری زندگی بدل دیا, خبردار تم نے اس پہ بات بھی کی. اب کیا ہوگا, وہ جو نوجوان قتل ہوا ہے, اس کا میں قتل کہہ رہا ہوں, وہ جو نوجوان قتل ہوا ہے کل وزیر آباد میں, اس کے گھر والوں کے پاس کون جائے گا, انہیں کتنے کروڑ دیا جائے گا؟ اور کیا اس کے اب جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے, خدا کی قسم اس کے بعد میں تو حیران ہوں ہمارا میڈیا کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی, کچھ 10 12 سال کے ہوں گے, وہ تڑپ رہا ہے, اور سارے جو جہادی تھے جو نکلے تھے نیا پاکستان بنانے کے لیے اور آزادی حاصل, وہ سب بھاگ گئے ہیں, تتر بتر ہو گئے ہیں, قیادت بھی ساری بھاگ گئی ہے. وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے سڑک پہ, اور اس کے بچے اس کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ بابا بابا کر رہے ہیں. ذرا ویڈیو دیکھیں, وہ رو رہے ہیں اور اپنے باپ کو پکار رہے ہیں, جن کے سامنے ان کے باپ نے دم توڑا ہے. مجھے بتائیے وہ بچے پوری زندگی کیا وہ نفسیاتی مریض نہیں بن جائیں گے؟ اب ان بچوں کو کتنے پیسے دے کے ان کا منہ بند کرنا ہے آپ کے اداروں نے, آپ کی حکومت نے, آپ کی اپوزیشن نے؟ بھائی آپ کے درمیان تو اقتدار کی نورا کشتی ہو رہی ہے نا, آپ تو جنگ لڑ رہے ہیں اقتدار کی. شہباز شریف جنگ بچانے کی, اقتدار بچانے کی, اور عمران خان اقتدار حاصل کرنے کی. آپ کے درمیان جو نورا کشتی ہو رہی ہے, اس میں جو جانیں گئی ہیں 500 میں نے گنوائی تھی کل. عشاء, صدف نعیم سے لے کر وزیر آباد اس لڑکے تک 5 لوگوں کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں جو سامنے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے. 5 لوگ اس حقیقی آزادی کی بھیڑ چڑھ گئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اب یہ جو وزیر آباد والا بچہ ہے, اس کا تو جنازہ پڑھنے بھی کوئی نہیں گیا ابھی تک, تو اس کی اطلاعات ہی نہیں ہے وہ کہاں دفن ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اس کے جنازے میں کون پہنچا ہے. پھر وہ جو شہید حقیقی آزادی ہے, بھائی حقیقی آزادی کے شہید کے نماز جنازہ کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہوا. خان صاحب کی ٹانگ پہ جو فائر لگے ہیں, جو پہلے چادر کو لگے ہیں, اور اس کے بعد ان کا تو بڑا گلگلہ ہے, پورے ملک میں شور ہے. میں بار بار کیا کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ان کیڑے مکوڑوں کو بھی خبر لیں. میرا ایک ہی نقطہ نظر ہے, ان کیڑے مکوڑوں کو بھی خبر لیں. جس کی جان چلی گئی ہے اس پہ ایک جملہ نہیں ہے آپ کا. اس کے بچوں کی ویڈیو دکھائیں بار بار کہ کیسے وہ بابا بابا کر رہے تھے, اپنے باپ کو پکار رہے تھے اور لوگوں کو پکار رہے تھے, کوئی سننے والا نہیں تھا. اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اگر اس کو اٹھا لیا جاتا تو ممکن ہے وہ بچ جاتا. عشاء, یہ جو کل ہوا ہے جی, میں صدمے سے بھرا پڑا. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, آج انہوں نے اعلان کیا تھا گجرانوالہ میں, تو خدا کا شکر ہے مجھے ویسا احتجاج نظر نہیں آیا. میں جی ٹی روڈ سے گزر کے آیا ہوں یہاں اسٹوڈیو تک,
تو جی ٹی روڈ کے دونوں طرف میں ٹریفک رواں دواں تھی. سنا ہے کہ بائی پاس کنٹینر سے بند کر دیا گیا, اس کے باہر کا مجھے پتہ نہیں. شہر میں معمولات زندگی معمول پر ہیں, اور اتنا بڑا احتجاج ہوا نہیں جس کی وہ توقع کر رہے تھے کہ اس کے بعد پتہ نہیں کیا کر دیں گے پی ٹی آئی والے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ میں اس کے خلاف ہوں. پی ٹی آئی والے اس کے کارکن ہوش کے ناخن لیں. یہ اقتدار کی جنگ ہے, حقیقی آزادی کی جنگ نہیں ہے. یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی نورہ کشتی ہے, اور اس میں جان کن کی جا رہی ہے؟ میری اور آپ کی, میرے اور آپ کے عزیز و اقربا کی, میرے اور آپ کے بہن بھائیوں کی. بھائی صدف نعیم جو ہے اس کا ریلیشن تو آپ کے اور میرے ساتھ ہے نا, ہمارے قبیلے کی ہے, وہ بھی صحافی تھی, ان کا تعلق ہم سے ہے. دکھی تو ہم ہیں, وہ پالیٹیشین نہیں تھی. اگر کوئی پالیٹیشین ہوتا تو یقینی طور پر ان کے گھروں میں صفے ماتم بچھی ہوتی. تو آپ کچھ کہنے لگی تھی. میں آپ سے جو میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کیا یہ پی ٹی آئی کا اپنا ہی کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ لانگ مارچ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا, تو اس وجہ سے کیا انہوں نے یہ ساری پلاننگ تو نہیں کی؟ عشاء اللہ کرے ایسا نہ ہو. میں نے کہا کہ ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے. پہلی بات تو حکومت پنجاب پر بہت سارے سوالات ہیں اس لانگ مارچ کو لے کے, بہت سارے. جیسے میں نے کہا سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ لانگ مارچ میں وہ کنٹینر, اتنا نازک چادر والا کنٹینر کیسے آ گیا جو عمران خان صاحب کی ٹانگوں کی حفاظت نہیں کر سکا؟ ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی, میں نے بار بار کہا کہ جتنے بھی وزرائے اعظم گزرے ہیں جو اس وقت موجود ہیں, وہ سابق وزرائے اعظم ہیں, سب سے زیادہ سیکیورٹی ان کی ہے, ان کے اپنے گارڈز اتنے. اس کے باوجود اب بات کر رہے ہیں جناب ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب, شرم آنی چاہیے. سوال تو ان پہ بھائی, سوال تو آپ پہ اٹھتا ہے. اچھا رانا ثناءاللہ, میں کب کہہ رہا ہوں کہ انہیں آپ ملوث نہ کریں, ان پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور سنیے, یہ جو قتل ہوا ہے نا, اس کی ایف آئی آر سارے لوگوں پہ ہونی چاہیے. عمران خان صاحب پہ بھی ہونی چاہیے, رانا ثناءاللہ پہ بھی ہونی چاہیے, شہباز شریف پہ بھی ہونی چاہیے, شاہ محمود قریشی پہ بھی ہونی چاہیے, فواد چودھری, ان ساری پوری قیادت پہ ہونی چاہیے, اور مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھی اس کی ایف آئی آر ہونی چاہیے. وہ بیچارہ ناحق قتل ہوا ہے. تو یہ ان لوگوں نے ماحول ایسا بنایا کہ اچھا جو آپ نے کہا اللہ نہ کرے ایسا انہوں نے کیا ہو. باہر کیا, میں نے عرض کیا کہ ہم اس پہ بات کر چکے تھے. پچھلے جن لوگوں نے پچھلے 10 دن سے ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جب اسلام آباد والا دھرنا, ڈی چوک والا دھرنا, جو 125 دن کا دھرنا ہے, جب وہ فیل ہو گیا تھا, وہ فلاپ ہو گیا تھا, وہ شو عوام نے اسے مسرت کر دیا تھا. اداروں نے قطعی طور پر عمران خان صاحب کو مطلب مطلوبہ نتائج دینے سے انکار کر دیا تھا, عدلیہ نے نتائج دینے سے انکار کر دیا. تب عمران خان صاحب کو ایک راستہ چاہیے تھا. پھر وہ سانحہ پشاور ہوا تھا, وہ معصوم بچ. میں نے 10 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو نکلنے کے لیے پھر ایسا ایک ڈرامہ کیا جائے گا. اللہ نہ کرے وہ ہو گیا. اب جو ہوا ہے اس کی تو اچھا مجھے بتائیں, سانحہ پشاور کی جو انویسٹیگیشن تھی آپ تک آ گئی ہے, عوام تک پتہ چل گیا ان لوگوں کے ساتھ کیا بنا ہے؟ اور بابا ملالہ یوسف زئی کے ساتھ یہ ہوا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا, آپ ہیرو تو بنا دیتے ہیں ان سب کو, لیکن مجھے بتائیے کہ قوم کو کبھی حقائق بھی آپ نے بتائے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ عشاء, یہ جو کل جو بھی ہوا ہے جس کی طرف سے بھی ہے, اگر وہ ڈرامہ ہے تب بھی اگر حقیقت ہے, لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ اس میں انسانی جان گئی ہے. بھائی ایک مظلوم انسان کی جان گئی ہے, سب سے قیمتی خون وہ جو زمین پہ بہا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ان کے سر پہ کون ہے؟ اور ابھی تک میں کہہ رہا ہوں اچھا خدا کا واسطہ ہے اس کے گھر تو کوئی جائے نا بھائی, اسے بھی جا کے دے نا کوئی 5-7 کروڑ اس کے گھر والوں کو, اس کے بچوں کو. جی کیا بات ہے اس ملک میں. یہ ہے آپ کی انتظامیہ جس پہ میرے سوالات ہیں. عشاء میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جمہوریت اس ملک میں ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا, پوری طرح سے ڈیلیور کرنے میں. ہمارے سیاستدان یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ دنیا کے نااہل ترین لوگ ہیں. ان میں ایک تو کوئی بھی ہو, عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ وہ نااہل ترین حکمران ہیں, ثابت کر دیا انہوں نے, 4.25 سال میں کچھ نہیں کر. شہباز شریف صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ نااہل ترین حکمران ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے ثابت کیا کہ وہ نااہل ترین حکمران ہیں. نواز شریف صاحب نے ثابت کیا کہ وہ نااہل ترین حکمران ہیں. ہم پہ 50,000 ارب روپے کا قرضہ لگا گیا. یہ اگر آپ نے قرضوں سے حکومت چلانی ہے, یہ تو میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا کہ عشاء اگر آپ کو بٹھا دیا جائے 50,000 ارب آپ کو دیے جائیں, آپ بھی آسانی سے ملک چلا لیں گے. اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے بھائی؟ آپ کے پاس وین کہاں ہے کہ پیسے اکٹھے کہاں سے کرنے ہیں جی. اپنے وسائل سے, اپنے لوگوں کے ہنر مندی سے آپ ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے؟ قرض اٹھا کے تو ملک چلا رہے ہیں آپ. لعنت ہے آپ کی سوچ پہ, اور آپ بنے ہوئے دانشور. عشاء جمہوریت ٹوٹلی ناکام ہو گئی اس ملک میں. ہمارے سیاستدانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. اچھا جمہوریت کتنے اور خون مانگے گی اس ملک میں؟ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ پھر ایک دفعہ میرے ہم وطنوں کا قومی ترانہ گونجے.
وہ آگے تقریر کریں, یہاں بوٹوں کی چاپ سنائی دے, میں نہیں چاہتا. لیکن عشا مجھے ایک بات بتائیے, کیا آپ 100% مطمئن ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ اس ملک میں ڈیلیور کر سکتی ہے؟ آپ نے IMF کے پیسے دینے, اب اچھا جتنے پیسے آپ نے دینے ہیں نا اس کا عشر شیر بھی آپ کے پاس نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت 7 ارب ڈالر جو ہیں وہ پڑے ہیں ہمارے خزانے میں, ہمارے جو ایسٹس ہیں, اور وہ بھی ہمارے نہیں ہیں, وہ جن ممالک نے ہمیں رکھوائی ہے نا, امداد رکھوائی ہے کہ آپ کا ملک دیوالیہ نہ ہو, وہ ان کے پیسے ہیں, ہمارے نہیں ہیں, وہ ہم خرچ نہیں کر سکتے. اور ہم نے جو پیسے دینے ہیں وہ سے تگنے ہیں, 3 گنا ہیں جو ہم نے پیسے دینے ہیں, جو ہم نے کس دینی. مجھے بتائیں عشا, اس کی طرف کسی کی توجہ ہے کہ ہم نے وہ پیسے کیسے دینے ہیں؟ کیا وہ پیسے لینے کے لیے پھر ہمیں کشکول پکڑ کے جانا پڑے گا اور کڑی شرائط پہ؟ باقی آپ کے پاس جو چیزیں بچی ہیں وہ صرف قوم کی سانسیں ہیں, وہ جا کے گروی رکھیں گے. بھائی آپ نے موٹر وے گروی رکھی ہے, PIA آپ نے بھیج دیا ہے, ریلوے آپ نے بھیج دیا, اسٹیل مل آپ نے بھیج دی ہے, سارے کے سارے ادارے آپ نے بھیج دیے, PTCL منافع بخش ادارہ تھا آپ نے بھیج دیا, اس کی بلڈنگز بھیج دی ہیں آپ نے پورے ملک میں. عشا مجھے بتاؤ بیچنے والی کون سی چیز رہی ہے؟ یہ نشئی نہیں جیسے ہوتے ہیں, نشئی گھر کی چیزیں بیچ کے اپنا نشہ پورا کرتے ہیں, ایسے آپ کے حکمران کر رہے ہیں جی. اب مجھے بتائیے, آپ پیسے دینے کے لیے قوم کی سانسیں بچی ہیں, وہ گروی رکھ کے آپ پیسے لائیں گے اور ملک چلائیں گے؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے, ہم جس دوراہے پہ کھڑے ہیں, سیاستدان جو کر رہے ہیں, ذرا غور کیجئے گا اس ملک کے ساتھ وہ سارے, اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان غدار ہے, اور یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نواز شریف غدار ہے اور شہباز شریف غدار ہے, آصف علی زرداری. میں اللہ کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں یہ سارے کے سارے غدار ہیں. عمران خان سے لے کر مریم نواز سب غدار ہیں. اگر یہ محب وطن ہو تو ان کے کاروبار باہر نہ ہو, ان کے اپنے کاروبار باہر ہیں, ان کے گھر باہر ہیں, ان کے بچے باہر پل رہے ہیں, اور یہ میرے اور آپ کے بچوں کو سڑکوں پہ لے کے آ رہے ہیں کہ جائیں جا کے آپ حقیقی آزادی کے لیے قتل ہوں, آپ جا کے وہاں پہ قربانی کا بکرا بنے. یاد رکھیے گا عشا, حیران کن بات, جو سڑک پہ قتل ہوا ہے کل وزیر آباد کے جی, وہ ناحق قتل ہوا ہے, اور جو بیان دے رہے ہیں نا جس نے سزائے موت ہونا ہے یا کسی کی گولی کا نشانہ بننا ہے پولیس والوں کی, عشا میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو, وہ بھی نہ اس نے قتل کیا نہ قتل ہونے والے کا کوئی قصور, دونوں بے گناہ مارے جائیں گے. میں کوئی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں, جو موٹے موٹے واقعات سمجھ میں آ رہے ہیں اس کی بنا پہ تجزیہ دے رہا ہوں, یہ تجزیہ ہے. لیکن جن کے لیے سب کچھ ہوا, جن کے پیسوں کی وجہ سے سب کچھ ہوا, عشا کتنے افسوس کی بات ہے, وہ لوگ آج بھی. اچھا پھر لاسٹ میں عوام سے مخاطب ہوتا ہوں, جو میں ہر روز اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں, خدا کا واسطے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی جانیں جا رہی ہیں, آپ لوگ قتل ہو رہے ہیں سڑکوں پہ. عشا اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا, ذرا غور کریں تو جتنے بھی لوگ تھے وہ ذرا سوچے کہ جب فائرنگ ہوگی, کوئی بھی ہوتا وہاں پہ, بھائی صدف کی جگہ آپ ہوتی, ذرا ایک لمحے کے لیے پورے کے پورے پاکستان کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھنا ہے. سانحہ کارساز میں کتنے لوگ گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ سانحہ کارساز بینظیر کی وہ قافلے کے ساتھ جو جا رہے تھے, کتنے انسانی جانیں جو تھیں وہ اللہ کو پیاری ہوئی تھی. تو ذرا غور کرنا ہے اس پاکستان میں رہنے والے باسیوں کو. آپ لوگ کیڑے مکوڑے کتنے لوگ ہو جو قربانی دو گے اور اس کے بعد اس ملک میں حقیقی آزادی آئے گی؟ کتنے لوگ اور قربانیاں دیں گے تو نیا پاکستان بنے گا؟ کتنے لوگ؟ کیا آپ کے قربانیاں دینے سے آپ کے گھر کے چولہے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے؟ کیا اس کے بعد پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا؟ ان سے پوچھنا حکمرانوں سے. عشا جتنے وعدے کیے تھے عمران خان صاحب نے سب جھوٹ کا پلندہ تھے. وہ 50 لاکھ گھر ہوں, وہ 1 کروڑ نوکریاں ہوں, IMF کا کشکول توڑنا ہو, ڈکیتوں چوروں سے آزادی ہو, سب سے بڑے چور جس کو انہوں نے کہا تھا اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا, جو سب سے بڑے چور تھے ان کی کابینہ میں سارے کے سارے شامل ہیں جی. وہ شخص جو لگاتار جھوٹ بولتا ہے, اس سے کوئی تو سوال کرے کہ کتنے بچے نکلو گے, کتنے گھر اجاڑو گے, پھر تمہارا نیا پاکستان بنے گا اور حقیقی آزادی تمہیں ملے گی. کتنے گھر اجاڑنے ہو؟ یہی سوال آپ نے مریم سے کرنا ہے کہ تمہارا بیٹا تو باہر بیٹھا ہے لندن میں, تمہاری تو جائیداد ادھر ہے, جو تم نے کہا تھا کہ میرا گھر پاکستان لندن میں, تو کہا میرے پاس تو پاکستان میں بھی کوئی گھر نہیں ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں تمہارا گھر نہیں ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں تمہارے محلات ہیں, اور ہمارے لیے تو فٹ پاتھ بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے میں اور آپ کب تک قربانی کا بکرا بنتے رہیں گے؟ عشا کوئی ہے جو پاکستانی قوم کو جگا دے, ان کا ضمیر زندہ کر دے, اور ایک سوال ان کے سامنے رکھ دے اور انہیں اس سوال کا جواب کوئی دے دے, یا انہیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ ہمارے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے جی. یہ پتہ ہے نا انڈیا میں ہولی کھیلی جاتی ہے, وہ رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ سیاستدان آپ کے خون کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں اور بڑا مزہ لے رہے ہیں وہ. بھائی عمران خان صاحب کے لیے تو وہ 4 ڈاکٹروں کا پینل بن گیا تھا نا فوری طور پر, اور انہیں لے گئے تھے اپنے ہی ہاسپٹل میں تاکہ حقائق سامنے نہ آئیں. مجھے یہ بتائیں باقی لوگ جو زخمی ہوتے ہیں ان کے لیے کون سا ہاسپٹل ہے؟
کوئی ہے ان کے لیے بھی ہسپتال جہاں 4 ڈاکٹرز کا پینل بنے, انتہائی نگہداشت کی وارڈ ہو اور وہاں پہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے؟ تو عائشہ یہ ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ملک میں صرف ایک اپیل کروں گا پاکستان کے عوام سے, اپنے سننے والوں سے ایک اپیل کروں گا. یاد رکھیے گا, میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا, لاسٹ میں آج پھر کہہ رہا ہوں, جسے آپ حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں وہ مشروط ہے آپ کی بیداری کے ساتھ. جی, جب تک پاکستان کی قوم بیدار نہیں ہو جاتی, انہیں پتہ نہیں چل جاتا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تب تک اس ملک میں حقیقی انقلاب نہیں آ سکتا, حقیقی آزادی نہیں آ سکتی. اور ایک میں کون اور میری اوقات کیا, پاکستان کی عدلیہ سے اور جو ادارے ہیں ان سے اپیل کروں گا, خدا کا واسطہ یہ کھیل آپ بند کریں, یہ کھیل آپ بند کریں. جو ہو رہا ہے پاکستان کی سڑکوں پر, اس کھیل کو بند کریں. کل جو ہوا ہے وزیر آباد میں, اس کی شفاف انکوائری ہو کے حقائق عوام کے سامنے رکھیں. آپ اللہ کا واسطہ ہے, عدلیہ اس کا سموٹو ایکشن لے. جی, عدلیہ اپنے, اور وہ والی عدلیہ نہیں جو مطلب میں نہیں کہنا چاہتا, وہ والی عدلیہ جو سچ مچ کہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چاہیے. ایسی انویسٹیگیشن ٹیم بنے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے ہمیں حقائق بتائے کہ ہوا کیا ہے, یہ واقعہ کیسے ہوا, کس کے کہنے پر ہوا, کہاں بیٹھ کے ڈیزائن ہوا, ڈرائنگ کس نے کیا تھا, اور پھر اس کے اصل کردار کون ہے. وہ جو پکڑا گیا ہے ٹھیک ہے, اس کو سزائے موت دیں آپ, اسے قربانی کا بکرا بنائیں آپ, لیکن اصل کردار سامنے آنے چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. عائشہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ بچہ اصل نہیں ہے. میں نے کون سی انویسٹیگیشن کیا ہے, میں نے تو انہی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, ٹی وی کے مناظر, سوشل میڈیا پہ مناظر, اور اس کے بعد جو کہانی سمجھ میں آ رہی ہے اس کی بنا پہ تجزیہ دے رہا ہوں کہ جو قتل ہوا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں قتل کیوں ہوں, اور جو پھائے لگ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں سزائے موت ہو رہا ہوں. اس نے پیسے لیے ہیں یا کیا ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن کب اس ملک میں حقائق سامنے آئیں گے. میں عدلیہ سے, پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں سے اور فوج سے کہوں گا کہ میں فوج سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. میں نے رات پھر اور آج پھر اپنی وال پہ لگایا ہے کہ ہم ریاستی اداروں کا احترام کریں. میں ریاست کے ساتھ فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا, بہت سارے لوگ فون کر کے گالیاں دیتے ہیں, اور آج ایک خاتون نے میری وال پہ, میری ٹائم لائن پہ وہاں پہ لکھا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑے, آپ فوج کے ساتھ کھڑے. ہم لوگ یہ تانے سہ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری فوج کے خلاف کوئی جملہ بولے, میری فوج کو برا کہے. میری فوج کہاں سو رہی ہے, کیا مجھے اپنی فوج کا وقار عزیز ہے؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ وہ فوج اپنا کردار ادا کرے. پاکستان, یاد رکھیے گا, شاید 25 کروڑ میں سے 2-3 کروڑ ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات کی تائید نہیں کریں گے, باقی سب کے سب تائید کریں گے. بھائی یہ 22 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے, آپ اپنا رول پلے کریں. اس غلاظت سے, اس گن سے ہماری جان چھڑائیں. آپ کس وقت کا, اس نے کہا تھا نا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے. منصف ہو تو آپ حشر اٹھا کیوں نہیں, بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے. فیض نے کہا تھا بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے, تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے. مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے, منصف ہو تو آپ حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. اور بھائی جب میرے سارے بچے مر جائیں گے, میرے جتنے بھی سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں اس حقیقی جمہوریت کے لیے, تب آپ کو جاگ آئے گی, تب آپ اٹھیں گے. آپ کے بچے تو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں, لندن میں پڑھ رہے ہیں, جرنیلوں کے بھی. میرے بچے ہیں نا سڑکوں پہ عائشہ, جن کے لیے میں رو رہا ہوں. تو کب آپ کی غیرت جاگے گی, کب آپ کی اہمیت جاگے گی, اور کب آپ کا شعور جاگے گا, اور آپ کہیں گے کہ پاکستان میں اب مزید قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے. میں پاکستان کی عدالتوں سے اور پاکستان کے اداروں سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ آپ اٹھ کھڑے ہوں, ہمیں اس ڈرامے سے, ہمیں اس ٹوپی ڈرامے سے نکالیں. ہمارے بچے, اب اس نے کہا تھا نا کھمب خس گئے نے کاما دے, کھمب خس گئے نے کاما دے, اللہ واسطے بس کر دیو پت مک گئے نے ماما دے. اب تو ماؤں کے بیٹے ختم ہو گئے. کیوں ایسے ہو رہا ہے عائشہ؟ کتنی ماؤں کی اور گودیں اجڑیں گی تو ان کو چین ملے گا. عمران خان صاحب کو, نواز شریف جس نے آپ کو پتہ ہے میں نے کہا تھا میں پروگرام ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن پھر کہ بھائی 2 دن پہلے مذاکرات ہوئے, مذاکراتی ٹیم نے فیصلہ کر لیا, نواز شریف صاحب میری اطلاعات کے مطابق کہ میاں صاحب 6 ماہ پہ سارے متفق ہو رہے ہیں, 6 ماہ بعد الیکشن کروا دیتے ہیں. نواز شریف کا نہیں ماننے نہیں. تو نواز شریف صاحب کو پوچھیں کہ بھائی تیرے کلیجے کدوں ٹھنڈ پینی, کنیاں ماواں دیاں گوداں اجڑن, تو میاں صاحب تسی ٹھنڈے ہو جاؤ گے. افسوس کے ساتھ کہنا, کاش مریم کا بیٹا سڑک پہ ہو نا, تو میاں صاحب کو خطرہ ہو کہ میرا نواسا سڑک پہ ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے. تو بھائی آپ کے بچے تو سارے کے سارے لندن میں ہیں, میرے بچے سڑک پہ, اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں. عمران خان کا بچے لندن میں ہیں, پوری دنیا گھوم رہے ہیں. عمران خان صاحب بڑے مطمئن ہیں. اور یار اگر آزادی لینی, عمران خان سے کہو کہ اگلی دفعہ اپنے کنٹینر پہ دونوں بیٹے ساتھ کھڑے ہوں. میں دیکھتا ہوں کتنا حوصلہ ہے آپ میں. لوگوں کے بچے سڑکوں پہ ہیں, آپ تو
बुलेट प्रूफ कंटेनर में भी अपने बच्चों को नहीं लेके आते। तो मेरे बच्चों के साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है? ईशा, ये है मेरा सवाल। और पाकिस्तानी कौम को इस पे जरूर सोचना चाहिए। वो जो लोग जज्बाती होकर अब सड़कों पे है ना, जिनकी वजह से कंटेनर रखे जी, उन घुघू गोड़ों को एक दफा जरूर सोचना चाहिए कि कितनी माओं के घर उजाड़ने अभी इन्होंने, कितनी माओं की गोदे उजाड़नी, और उसके बाद इनको सुकून मिलेगा। हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं आप, लड़े जी, बिस्मिल्लाह। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ईशा रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।